बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 18 मुलाहिज़ा फरमाएं। दाईं तरफ सोफे चेयर पर बुलडॉग की शक्ल वाला एक भारी भरकम आदमी था। दोनों तरफ जबड़ों पर उसका गोश्त लटका हुआ था। उसके सामने दूसरे सोफे पर चेयर पर बैठे हुए आदमी को देखकर मुझे सीने में अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। वो ची फांग था, मेरी माँ का कातिल। ठीक उसी लम्हे निचले हाल की तरफ से गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। दफ्तर में बैठे वो तीनों आदमी चौंक गए। नीले सूट वाला और ची फांग उछलकर खड़े हो गए। मैंने पर्दा छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगा और फिर मैं बड़ी तेजी से सामने वाले कमरे में घुस गया। वो दोनों कमरे से निकलकर तेजी से जीना उतरते चले गए। लकड़ी की सीढ़ियों पर उनके कदमों की धड़ धड़ की आवाज़ सुनाई देती रही। इसी दौरान में एक और गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाजे की आड़ से झांक कर देखा तो वो तीसरा भारी भरकम आदमी भी सामने वाले कमरे से निकल रहा था। उसके हाथ में पकड़ा हुआ रिवाल्वर किसी खिलौने की तरह लग रहा था। वो सीढ़ियाँ उतर रहा था, उसके बोझ से तख्ते चिरचिरा रहे थे। वो जैसी सीढ़ियों से गायब हुआ मैं कमरे से निकलकर तेजी से उस तीसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो लाक भी था और उसे जरा ऊपर बोल्ट भी लगा हुआ था। पहले मैंने लाक की नाब ऊपर उठाई। खट की हल्की सी आवाज उभरी। जांकालूद बोल्ट जरा टाइट था, उसे खोलने में किसी कदर दुश्वारी पेश आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन बड़ी तेज थी और मेरा हाथ भी कांप रहा था। और फिर जब मैंने सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज सुनी तो मेरा दिल भी कांप उठा। गालबन वही मोटा आदमी वापस आ रहा था। वो सीढ़ी के तख्ते पर कदम रखता तो पहले दब की आवाज भरती, फिर तख्ता चिरचिराने लगता। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मेरे और मौत के दरमियान थोड़ा ही फासला रह गया था। मुझे लगता था कि गोली किसी भी लम्हे मेरी पुश्त में पेवस्त हो जाएगी। वो बुलडॉग किसी भी लम्हे ऊपर आ सकता था। मैंने गुंडे को एक जोरदार झटका दिया। खट की आवाज से बोल्ट खुल गया। आवाज कुछ ज्यादा ही उभरी थी। धक्का देते ही दरवाजा खुल गया। दूसरी तरफ नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी। उन सीढ़ियों के इख्तिताम पर भी एक दरवाजा नजर आ रहा था। मैंने मुड़कर देखा तो सीढ़ियों पर मुझे उस बुलडॉग की खोपड़ी नजर आई। अगली सीढ़ी पर कदम रखते ही वो दरवाजा खुला हुआ देख सकता था। मैं मुड़कर बड़ी तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। ऊपर से मुझे चीखने की आवाज सुनाई दी। उस शख्स की आवाज भी बुलडॉग जैसी ही थी। अभी 4-5 सीढ़ियां बाकी थी कि मैंने छलांग लगा दी। तकरीबन 6 फुट लंबा फर्श और फिर दरवाजा था। और ये गनीमत था कि दरवाजे में बोल्ट नहीं था, सिर्फ ऑटोमेटिक लॉक था। मैंने नाब ऊपर उठाकर हैंडल घुमा दिया और दरवाजा खोलते ही पीछे देखा। वो भारी भरकम आदमी ऊपर वाले दरवाजे के करीब खड़ा था और गालिबन फायर करने के लिए पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठा रहा था। मैं दरवाजे के बाहर छलांग लगा दी। ठीक उसी लम्हे फायर हुआ और दरवाजे के एक पट को गोली तोड़ती हुई निकल गई। मैंने संभल कर इधर उधर देखा। वो एक तंग और तारीक सी गली थी। बाईं तरफ तकरीबन 100 गज के फासले पर रोशनियां नजर आ रही थी। उस तरफ बाजार था। मैंने उसी तरफ दौड़ लगा दी। मैं उस गली के सिरे पर पहुंचा ही था कि क्लब की सीढ़ियों वाले उस अकबी दरवाजे से 2 आदमी बाहर निकले। वो गली में एक लम्हे को रुके, फिर एक तो मुखालिफ समत में दौड़ता चला गया और दूसरा मेरी तरफ आने लगा। मैं सड़क पर आकर इधर उधर देखने लगा। सड़क की दूसरी तरफ एक औरत कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। वो कार का इंजन स्टार्ट कर चुकी थी और उसे गियर में डालने वाली थी। कार जैसी हरकत में आई, मैंने दौड़कर सड़क पार की और पिछली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा। प्लीज गाड़ी मत रोको, मुझे यहाँ से ले चलो, वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। मैंने औरत की तरफ देखते हुए इल्तिजाइया लहजे में कहा। मेरी हालत देखकर उस औरत को शायद मुझ पर तरस आ गया। उसने संभल कर स्टीयरिंग संभालते हुए कार की रफ्तार कुछ और बढ़ा दी। कुछ आगे जाकर उसने साइड में लगे हुए अकबी मंदिर पेश करने वाले आईने में देखा। मैं भी पिछली सीट पर बैठा कदरे झुक कर और मोहतात अंदाज में पिछली विंड स्क्रीन से देख रहा था। गली में वो शख्स दौड़ता हुआ नजर आ गया। वो चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा, फिर हमारी सिमत में एक रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ता चला गया। उसके साथ ही मेरे मुंह से बेइख्तियार इत्मीनान का सांस निकल गया। कार तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई वायरलेस रोड पर आ गई। अगरचे वहां से काफी दूर हम निकल आए थे, लेकिन मैं सीट पर दुबका बैठा रहा। यह ख्याल मेरे अभी जहन में था कि खतरा दूर नहीं हुआ था। अगर उन्होंने मोटरसाइकिल या कारों पर मेरी तलाश शुरू कर दी तो ये कार उनकी नजरों में आ सकती थी। वायरलेस रोड के एक तरफ वसीओ अरीज लम फैंसी पार्क और दूसरी तरफ लम फैंसी बॉक्सिंग स्टेडियम। उस वक्त रात का 1 बजने वाला था और पार्क सुनसान पड़ा था। स्टेडियम वाली साइड पर भी कोई खास रश नहीं था और सड़क पर भी ट्रैफिक ना होने के बराबर था। इसलिए उस औरत ने कार की रफ्तार खासी तेज रखी थी। लेकिन आगे रामा फोर्ड रोड के चौराहे पर रफ्तार कम करनी पड़ी। सामने 2 मुतवाजी सड़कें थी, एक सैतुम फोर्डो और दूसरी सैतुम थाई रोड। ये दोनों सड़कें चाओ फरिया रिवर की तरफ चली जाती थी। रामाफोर रोड पार करके उस औरत ने कार सैतुम ताई रोड पर डाल दी और सामने लगे हुए आईने का जाविया दुरुस्त करते हुए बोली, मेरा ख्याल है अब तुम्हें कोई खतरा नहीं, उठकर बैठ जाओ। मैं सीट पर सीधा होकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। कार इस वक्त सेंट लुइस हॉस्पिटल के सामने से गुजर रही थी। कराए खून, वो आईने में देखते हुए बोली, खून च्यू अराई, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? वाई चांद च्यू वजदान। मैंने अपना नाम बताया और रुक रुक कर बताने लगा कि हमारे फ्लैट पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था और मैं उनसे जान बचाकर भाग निकला था, लेकिन वो मेरे ताकुब में थे। अगर वो मुझे अपनी कार में बैठने की इजाजत ना देती तो वो गुंडे मुझे शायद अब तक कत्ल कर चुके होते। मुझे इस तरह अटक अटक कर बोलते देखकर वो समझ गई थी कि मैं था ही नहीं हूँ।
میرا چہرہ بھی اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ میں ہندوستانی یا اسی خطے کے کسی اور ملک کا باشندہ ہوں۔ بینکاک میں بہت سے ہندوستانی آباد تھے اور مجھے بھی ہندوستانی سمجھ لینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں نے اس عورت کو اپنے بارے میں تفصیل سے سب کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ ٹاسکن بریج سے دریا پار کر کے کار کرونگ تھان بوری روڈ پر آ گئی اور کچھ فاصلے طے کرنے کے بعد سوئے واتانا کی طرف مڑ گئی۔ یہ سڑک زیادہ کشادہ نہیں تھی، اس کے دونوں طرف بنگلے بنے ہوئے تھے اور پھر ایک نہر کا پل پار کرتے ہی کار ایک بنگلے کے سامنے رک گئی۔ اس عورت نے کار کا انجن چلتا چھوڑ دیا اور نیچے اتر کر بنگلے کا گیٹ کھولنے لگی اور پھر دوبارہ کار میں آ کر بیٹھ گئی اور کار کو اندر لیتی چلی گئی۔ میں پورٹیکو میں کار سے اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ عورت باہر کا گیٹ بند کرنے چلی گئی تھی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ عورت یہاں اکیلی رہتی تھی۔ بنگلے کا لان بہت بڑا تھا اور اسی حساب سے رہائشی حصہ بھی تھا۔ برآمدے والا دروازہ بھی چابی لگا کر ہی کھولا گیا۔ اندر داخل ہو کر اس عورت نے بتیاں جلا دی اور مجھے ایک کمرے میں لے آئی۔ کمرہ بہت وسیع اور شاندار فرنیچر سے آراستہ تھا۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک کارنس پر بدھا کا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ دیواروں پر خوبصورت فریموں میں کچھ رنگین تصویریں بھی آویزاں تھیں۔ وہ عورت مجھے دیکھ رہی تھی اور میں اس عورت کو۔ اس نے گھٹنوں سے اوپر ہلکے نیلے رنگ کا اسکرٹ اور اسی رنگ کا بلاؤز پہن رکھا تھا۔ شہد کی رنگت کے بال مردانہ سٹائل میں کٹے ہوئے تھے۔ گلے میں سونے کی چین تھی جس میں ایک چھوٹا سا خوبصورت لاکٹ بھی جھول رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 30 یا 32 سال رہی ہوگی اور وہ بڑی حسین عورت تھی۔ میری حالت اس وقت بڑی ابتر تھی۔ گلی میں دوڑتے ہوئے گھٹنے پر رگڑ لگنے سے کھال چھل گئی تھی۔ خون تو نہیں نکلا تھا لیکن وہ جگہ سرخ تھی۔ میں اس وقت نیکر اور شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ نائٹ کلب کے حال میں اس نشئی کے ساتھ لیٹنے سے میرے کپڑے گندے ہو گئے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مجھے اپنے آپ سے بھی کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا نام تھائی وانگ تھا۔ وہ مجھے چلنے میں دیکھتی رہی اور پھر مجھے ایک اور کمرے میں لے آئی۔ یہ بیڈ روم تھا۔ اس نے اندر کا ایک اور دروازہ کھول کر مجھے اشارہ کیا۔ میں جھجکتا اس دروازے میں داخل ہو گیا۔ وہ باتھ روم تھا۔ میں نے دروازہ بھیڑ دیا اور کپڑے اتار کر شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈا پانی اس وقت مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں دیر تک نہاتا رہا اور تقریباً 20 منٹ بعد دروازہ کھل گیا اور میں بدحواس سا ہو کر دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ اگر نہا چکی ہو تو یہ تولیہ لپیٹ کر باہر آ جاؤ، تھائی وانگ نے کہتے ہوئے گلابی رنگ کا ایک تولیہ آگے بڑھا دیا۔ اس کے ہاتھ سے تولیہ لیتے ہوئے میں ایک بار پھر گڑبڑا گیا۔ باتھ روم کے سامنے والی دیوار میں قد آدم آئینہ لگا ہوا تھا اور تھائی وانگ دروازے میں کھڑی مجھے اس آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ میں جلدی سے تولیہ اپنے جسم پر لپیٹ لیا اور دروازہ بند کر دیا اور آئینے میں دیکھنے لگا۔ اب میں واقعی سنگاپور والا وحیدان نہیں رہا تھا جسے بچہ سمجھا جاتا تھا۔ ان چند مہینوں کے دوران میں نہ صرف میرا قد بڑا تھا بلکہ جسم میں بھی کچھ تبدیلیاں محسوس ہو رہی تھی۔ سینہ چوڑا اور بازوں کے مسل ابھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ شاید پچھلے چند مہینوں کی بھاگ دوڑ، مشقت اور موئے تھائی کی کٹھن ایکسرسائز اور پریکٹس کا نتیجہ تھا کہ میں جسمانی اعتبار سے اپنی عمر سے کہیں بڑا اور جوان لگ رہا تھا۔ گزشتہ کئی روز سے میرے سر پر اس طرح نہیں پھرا تھا۔ سر اور بھوؤں پر بھی کچھ بال نظر آ رہے تھے۔ میں نے جسم پونچھ کر تولیہ اچھی طرح لپیٹ لیا۔ پہلے دروازہ تھوڑا سا کھول کر جھانکا اور پھر باہر آ گیا۔ تھائی وانگ کمرے میں نہیں تھی۔ باتھ روم سے نکلتے ہوئے میں اپنے کپڑے بھی اٹھا لایا اور نکر پہننے ہی لگا تھا کہ تھائی وانگ کمرے میں داخل ہوئی۔ گندے کپڑے دوبارہ پہن رہے ہو؟ ایک طرف ڈال دو انہیں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ لو فی الحال یہ پہن لو، صبح کوئی بندوبست کروں گی۔ اس نے ایک نکر اور بنیان بیڈ پر ڈال دی۔ میں نکر اٹھا لی اور اس کے باہر جانے کا انتظار کرنے لگا لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑی میری طرف دیکھتی رہی۔ میں نکر اور بنیان اٹھا کر باتھ روم میں گھس گیا اور جب باہر نکلا تو تھائی وانگ اس وقت بھی کمرے میں کھڑی اور عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے کافی بنائی ہے، آؤ دوسرے کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ مجھے اشارہ کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ہم نشست گاہ میں آ گئے۔ کافی ٹیبل پر 2 مگ رکھے ہوئے تھے جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میں اس وقت واقعی چائے یا کافی جیسی چیز کی طلب محسوس کر رہا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھ کر ایک مگ اٹھا لیا اور گرم گرم کافی کی چسکیاں لینے لگا۔ تھائی وانگ بھی کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تم نے بتایا تھا کہ کچھ گنڈوں نے تمہارے فلیٹ پر حملہ کیا تھا اور وہ تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ تھائی وانگ نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ ان گنڈوں کی تم سے کیا دشمنی ہے اور وہ تمہیں کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ میں خاموش رہا، سوچ رہا تھا کہ اسے اصل بات بتاؤں یا کوئی فرضی کہانی سنا دوں۔ اس میں شبہ نہیں کہ مصیبت کے وقت یہ میرے کام آئی تھی، مجھے اپنی کار میں وہاں سے نکال لائی تھی۔ اب تک میرے ساتھ اس کا سلوک ہمدردانہ رہا تھا لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ مجھے اپنا دوست سمجھو۔ مجھے خاموش پا کر وہ میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤ، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گی۔ میں چلنے میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے شروع سے سب کچھ بتا دیا۔ میں اس شہر میں اجنبی تھا، مجھے کسی ہمدرد کی ضرورت تھی، مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی چاہیے تھا اور تحفظ بھی۔ مہاراج وانگ ونگ جائے نے اگرچہ میری حفاظت کا بیڑا اٹھایا تھا، مجھے اپنی سرپرستی میں لیا تھا اور دشمنوں سے نبرد آدما ہونے کے لیے میری تربیت بھی شروع کر رکھی تھی، لیکن میرے دشمنوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اس کی تحویل میں ہوں اور مجھ پر حملے شروع ہو گئے تھے۔ دارا کم اور چیف ہانگ اس شہر میں موجود تھے۔ انہوں نے شہر کے سب سے بڑے بدماش کی خدمات حاصل کر لی تھی۔
مہاراج بلیک ٹائیگر کے گروہ میں ٹھن گئی تھی۔ بلیک ٹائیگر کے گنڈے 3 مرتبہ مجھ پر قاتلانہ حملے کر چکے تھے اور تینوں مرتبہ میں بال بچا تھا۔ آج رات تو میں پوری طرح ان کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ اگر میں کھڑکی کے راستے فلیٹ سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو پاتا تو یقیناً مارا جاتا۔ کوشلیا اور رومیو کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ ان کا کیا حشر ہوا تھا۔ فلیٹ سے فرار ہونے کے بعد میں پناہ کے لیے ایک نائٹ کلب میں گھس گیا تھا اور وہاں چیف ہانگ کو دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ اس نائٹ کلب میں چیف ہانگ کی موجودگی سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ اس نائٹ کلب سے اس کا کوئی تعلق ضرور ہے۔ ان حالات میں مہاراج کے جمنازیم کا رخ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے قتل و غارت ہوتی رہے اور بے گناہ مارے جاتے رہے۔ میں چند روز کے لیے کسی ایسی جگہ رہنا چاہتا تھا جہاں کسی کو میرے بارے میں معلوم نہ ہو سکے، اور اتفاق سے مجھے تھائی وانگ مل گئی تھی، اس لیے میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ بلیک ٹائیگر یہ تو بہت بڑا بدماش ہے، وہ میرے خاموش ہونے پر بولی۔ تھائی لینڈ کے سفاک ترین آدمی اس گروہ میں شامل ہے۔ کسی انسان کی زندگی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ان کی وجہ سے آئے دن شہر میں ہنگامے ہوتے رہتے ہیں۔ پولیس بھی ان کے سامنے بے بس ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ مہاراج وانگ ونگ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے اور اسے عوام کی اخلاقی حمایت بھی حاصل ہے۔ لوگ اس کے اشارے پر کٹ مرنے کو تیار ہوں گے۔ مہاراج کے پاس بھی دنیا کے بہترین فائٹر ہیں، مگر مہاراج نے انہیں ہمیشہ امن و آتشی اور عدم تشدد کی تعلیم دی ہے۔ مہاراج لارڈ بدھا کا سچا پیروکار ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ مہاراج کے آدمی قتل و غارت گری کر سکیں گے۔ میں بھی قتل و غارت نہیں چاہتا، میں نے جواب دیا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں یہاں بالکل اجنبی ہوں، کسی کو نہیں جانتا، میرے پاس تو رہنے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو بے یار و مددگار مت سمجھو، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری ہر ممکن مدد کروں گی۔ میں یہاں اکیلی رہتی ہوں، میرا مشورہ ہے کہ کچھ عرصہ یہاں رہو اور جب حالات کچھ بہتر ہو جائیں تو خاموشی سے اس شہر سے ہی نکل جاؤ۔ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے اسی دوران میں تمہارے دشمن بھی مایوس ہو کر یہاں سے چلے جائیں۔ میرا خیال انہوں نے مایوس ہونا نہیں سیکھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اپنے والدین کے قتل کا واحد چشمدید گواہ ہوں، ان لوگوں کو شناخت کر سکتا ہوں۔ اگر معاملہ صرف قتل کا ہوتا تو وہ لوگ خود کہیں غائب ہو جاتے اور میرا پیچھا چھوڑ دیتے۔ لیکن چاچا پرتاپ سنگھ نے مجھے بتایا تھا کہ دارا دراصل سنگاپور میں ایک سینڈیکیٹ قائم کرنا چاہتا ہے۔ آسٹریلیا کی طرف سے ہیروئن کی سمگلنگ کے لیے وہ سنگاپور کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنانا چاہتا ہے، اور میں جب تک زندہ ہوں اس کے لیے مستقل خطرہ بنا رہوں گا۔ اس لیے وہ ہر قیمت پر مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اگر بات صرف قتل تک ہوتی تو وہ یہاں تک میرا پیچھا نہ کرتا۔ اس کے علاوہ کیا؟ مجھے خاموش پا کر اس نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میرے والد جب پاکستان میں تھے تو انہوں نے دارا کے باس کا 5 کروڑ روپے مالیت کا سونا چھپا دیا تھا۔ ہو سکتا ہے دارا کو کسی طرح بنک مل گئی ہو کہ وہ سونا ابھی تک محفوظ ہے۔ اس وقت اس سونے کی مالیت دوگنی ہو چکی ہوگی اور وہ سونے کا پتہ بھی چلانا چاہتا ہو۔ سونے والی بات سن کر تھائی وانگ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے مسٹر ویدان، تم اطمینان سے یہاں رہو، یہاں تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، اور میں کوشش کروں گی کہ تمہیں تمہارے دشمنوں سے بچا کر کہیں دور بھیج دوں جہاں وہ تم تک نہ پہنچ سکے، اور میرا خیال اب سو جانا چاہیے۔ میں نے دیوار گیر کلاگ کی طرف دیکھا، 3 بجنے والے تھے۔ وہ مجھے ایک بیڈ روم میں لے آئی۔ آج سے یہ تمہارا کمرہ ہے، اس نے کہا، کسی خوف و خدشے کے بغیر آرام سے سو جاؤ، اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں چلی گئی اور میں بستر پر لیٹ گیا، لیکن مجھے دیر تک نیند نہیں آ سکی۔ میں کوشلیا اور رومیو کے بارے میں سوچتا رہا۔ مہاراج اور ماسٹر پھو کو بھی یقیناً فلیٹ پر حملے کا پتہ چل گیا ہوگا۔ مجھے غائب پا کر وہ لوگ پریشان تو ضرور ہوئے ہوں گے اور مجھے تلاش بھی کر رہے ہوں گے۔ میں رات کو اگرچہ دیر سے سویا تھا مگر صبح جلدی ہی آنکھ کھل گئی۔ تھائی وانگ مجھ سے پہلے جاگ چکی تھی۔ کچن سے برتنوں کی آوازیں سن کر میں اس طرف چلا گیا۔ وہ ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، اچھا ہوا تم جاگ گئے، میں ناشتہ تیار کر رہی ہوں، تم بھی جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ۔ میں وہاں رکے بغیر اپنے کمرے میں آ کر باتھ روم میں گھس گیا اور 15-20 منٹ بعد جب باہر نکلا تو وہ لاؤنج میں کافی ٹیبل پر ناشتہ لگا چکی تھی۔ پہلے جب میں کچن میں آیا تھا تو تھائی وانگ پر توجہ دیے بغیر واپس چلا گیا تھا، اور اب جو دیکھا تو اپنے آپ میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگا۔ وہ پنڈلیوں سے اوپر تک کھلے ہوئے پانچے کی پاجامہ قسم کی کوئی چیز پہنے ہوئی تھی۔ اوپر اوپن شرٹ تھی جس کے اوپر والے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ میرے بالکل سامنے بیٹھی تھی اور جب نوالا منہ میں ڈالنے کو آگے جھکتی تو میری نظریں بے اختیار اس طرف اٹھ جاتی۔ ناشتے میں کھائی یاؤ سائی اور ڈبل روٹی تھی۔ یہ انڈے کا آملیٹ تھا جس میں گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، پیاز، مٹر شامل تھے۔ شاید شکر بھی ڈالی گئی تھی کیونکہ ذائقے میں ہلکی سی مٹھاس تھی۔ یہ ڈش یقیناً مزیدار تھی لیکن میری توجہ بٹ گئی تھی اور میں ناشتے سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تھائی وانگ نے جان بوجھ کر قمیض کے بٹن کھول رکھے تھے، کیونکہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ بھی بار بار کنکھیوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ خدا کر کے ناشتہ ختم ہوا۔ تھائی وانگ اپنے کمرے میں چلی گئی اور تقریباً 1 گھنٹے بعد تیار ہو کر باہر نکلی۔ میں اپنے آفس جا رہی ہوں، میری واپسی 6 بجے ہوگی۔ وہ میری طرف دیکھ کر رک کر کہنے لگی، تم بنگلے میں آزادی سے گھوم پھر سکتے ہو، اگر ٹیلی فون کی گھنٹی بجے تو تم کال ریسیو نہیں کرو گے،
ذاتی طور پر مجھ سے ملنے کے لیے کوئی نہیں آتا، اس لیے کسی کے آنے کا اندیشہ نہیں۔ میں آؤں گی تو گیٹ کا تالا اپنی چابی سے کھولوں گی۔ فریج میں انڈے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، ڈبل روٹی بھی موجود ہے، اپنی پسند کا کھانا بنا کر کھا لینا۔ وہ مجھے کافی دیر تک ہدایت دیتی رہی، پھر میز پر سے اپنا بیگ اور چابیوں کا گچھا اٹھا کر باہر چلی گئی۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر کار کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ تھائی وانگ نے کار سے اتر کر خود ہی گیٹ کھولا اور کار باہر لے جا کر بند بھی کر دیا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں تقریباً رات بھر جاگا تھا، صبح جلدی اٹھ گیا تھا۔ بیڈ پر لیٹنے کے تھوڑی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سن کر میں جاگ گیا۔ میں بیڈ سے اتر کر لاؤنج کی طرف لپکا جہاں ٹیلی فون رکھا ہوا تھا، مگر لاؤنج میں داخل ہوتے ہی میں یک رک گیا۔ مجھے تھائی وانگ کی ہدایت یاد آ گئی تھی کہ تم کال ریسیو نہیں کرو گے۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی اور میں دیکھتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے کھڑے کھڑے کندھے اچکا دیے۔ صبح میں نے ڈھنگ سے ناشتہ نہیں کیا تھا اور اب بھوک لگ رہی تھی، حالانکہ ابھی صرف 12 ہی بجے تھے۔ میں کچن میں آ گیا۔ صبح کا تھوڑا سا کھائی یا ڈسائی بچا ہوا تھا۔ میں نے انڈے کا یہ آملیٹ گیس ہیٹر پر گرم کیا اور ڈبل روٹی کے ساتھ کھا لیا۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے بعد میں گھوم پھر کر بنگلے کا جائزہ لینے لگا۔ وسیع اور ڈرائنگ روم اور لاؤنج کے علاوہ 5 بیڈ روم تھے۔ ہر بیڈ روم میں ہر طرح کے ساز و سامان آراستہ تھے۔ بستر بہت آرام دہ تھے اور ہر کمرے کے فرش پر دبیز قالین بچھے ہوئے تھے۔ ایک اور بات بھی میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ ہر بیڈ روم میں حسین تھائی لڑکیوں کی تصویریں آویزاں تھیں۔ میں نے تھائی عورتوں کو دیکھا تھا، وہ عام طور پر ایسا لباس پہنتی تھی جس سے جسم کا اوپر کا حصہ پوری طرح ڈھک جاتا تھا، لیکن ان تصویروں میں ان لڑکیوں نے جو لباس پہن رکھے تھے وہ شرمناک تھے۔ یہاں بینکاک میں اور سنگاپور میں بھی میں نے بہت سی عورتوں کو اس قسم کے لباس پہنے دیکھا تھا کہ مرد انہیں گھورتے رہتے تھے۔ میں گھومتا ہوا تھائی وانگ کے بیڈ روم میں آ گیا۔ یہ کمرہ بھی قیمتی اور شاندار ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر میک اپ میں استعمال ہونے والی چیزوں کے علاوہ 2 موٹے موٹے البم بھی رکھے ہوئے تھے اور 2-3 رسالے بھی تھے۔ پہلے میں نے ایک رسالہ اٹھایا اور اس کی ورک گردانی کرنے لگا۔ رسالہ انگریزی زبان میں تھا، اس میں مضامین کم اور اشتہار زیادہ تھے۔ نائٹ کلب اور ریستورانوں کے علاوہ اشتہارات کی زیادہ تعداد ایسے اداروں کی تھی جو سیاحوں کے لیے گائیڈز اور انٹرٹینمنٹ کی خدمات فراہم کرتے تھے۔ ایسے ہر اشتہار میں مساج مالش پر زیادہ زور دیا گیا تھا۔ ہر اشتہار کے ساتھ کسی خوبصورت لڑکی کی نیم عریاں تصویر تھی اور ہر اشتہار کا مضمون بھی تقریباً ایک جیسا ہی تھا۔ تھائی لینڈ کی روایتی مالش کے جوان و حسین ماڈل خواتین اور نو عمر خوبصورت لڑکی کی خدمات حاضر ہیں، آپ کی تسکین کی ضمانت کے ساتھ، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ 24 گھنٹے سروس۔ ہر اشتہار کے ساتھ ایڈریس کے علاوہ ٹیلی فون اور فیکس نمبر بھی دیے ہوئے تھے۔ ایسے اشتہار دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی تھی، کیا یہاں کے لوگ مالش ہی کرواتے رہتے تھے؟ میں نے گنتی کی تو ایک رسالے میں سب سے زیادہ اشتہار مالش کی خدمات کے تھے، اس کے بعد نائٹ کلبوں اور آخر میں ریستورانوں کا نمبر تھا۔ میں نے وہ رسالہ رکھ کر ایک البم اٹھا لیا۔ اس البم کو دیکھ کر بھی میرا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ نیموریاں لباس میں خوبصورت لڑکیوں کی رنگین تصویریں تھیں۔ ہر تصویر کے نیچے ایک نام اور ایک نمبر لکھا ہوا تھا۔ ان میں تھائی لڑکیاں بھی تھیں، یوریشین اور غیر ملکی بھی۔ دوسرے البم میں 9 عمر اور جوان لڑکیوں کی تصویریں تھیں۔ میرا ذہن بری طرح الجھ کر رہ گیا، تھائی وانگ نے ان لڑکیوں اور لڑکوں کی تصویریں کیوں جمع کر رکھی تھی؟ میں جیسے جیسے سوچتا گیا میرا ذہن الجھتا چلا گیا، لیکن کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں اس وقت بیڈ کی پوچھ سے ٹیک لگائے اور ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا، پھر غیر ارادی طور پر لڑکیوں کی تصویروں والا البم اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے میرے دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی اور پھر مجھے یوں لگا جیسے میں بہت تھکا ہوا ہوں اور غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ جسم ایک دم ڈھیلا پڑ گیا، بلکہ پلکیں بوجھ سے جھکی جانے لگی۔ کوشش کے باوجود میں آنکھیں کھول نہ سکا اور اسی طرح نیم دراز نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنی دیر سویا تھا۔ اپنے قریب آہٹ سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ تھائی وانگ میری گود میں رکھا ہوا البم اٹھا رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے آپ میں شرمندگی سی محسوس کرنے لگا، جیسے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہوں۔ میری گود میں لڑکیوں کی تصویروں والا البم دیکھ کر وہ سوچ رہی ہوگی۔ میں وقت سے پہلے آ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، سو جاؤ، میں تو تمہیں چادر اڑانے لگی تھی۔ اوہ نہیں، میں بیڈ سے اتر گیا۔ بیٹھے بیٹھے یہ البم دیکھ رہا تھا کہ آنکھ لگ گئی۔ تم نے مجھے آزادی سے گھومنے پھرنے کی اجازت دی تھی، لیکن شاید مجھے اس کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ میں نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، آؤ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ میں اس کے ساتھ لاؤنج میں آ گیا۔ صوفے پر 2-3 بنڈل رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بنڈل اٹھا کر کھولا تو جینز کی ایک پینٹ اور ڈینم کی شرٹ تھی۔ دوسرے پیکٹ میں بھی کپڑے ہی تھے، البتہ تیسرا پیکٹ اس نے نہیں کھولا۔ یہ کپڑے پہن کر دیکھو، میں اندازے سے لائی ہوں، ویسے مجھے امید ہے کہ تمہیں فٹ آئیں گے، تھائی وانگ نے کہا۔ میں کپڑے اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گیا اور دروازہ بند کر کے باری باری پتلونیں پہن کر دیکھنے لگا۔ مجھے تھائی وانگ کے اندازے کی داد دینی پڑی، پتلونیں بالکل فٹ تھیں۔ میں نے ایک پینٹ شرٹ پہن لی اور باقی کپڑے بیڈ پر چھوڑ کر باہر آ گیا۔ لاؤنج میں لگی ہوئی گھڑی کو دیکھا تو 4:30 بج رہے تھے۔ کیسا گزرا آج کا دن؟
تھائی وانگ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا، تقریباً سوتے ہوئے۔ میں نے کہا بہت اسمارٹ لگ رہے ہو۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ میں جھیم کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد ہم لان میں آ گئے جہاں پر گارڈن چیئر رکھی ہوئی تھی۔ تمہارے لیے ایک اہم خبر ہے، وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ گزشتہ رات تم نے مجھے اپنے بارے میں جو کہانی سنائی تھی اس پر اگرچہ مجھے یقین آ گیا تھا، لیکن میں اپنے طور پر بھی تصدیق کر لینا چاہتی تھی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے آج اپنے دفتر میں کوئی کام نہیں کیا، سارا کام اپنی اسسٹنٹ کو سونپ دیا اور خود تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی۔ میں وہاں ٹریٹمنٹ بھی گئی، وہاں سے تمہاری اس بیان کی تصدیق ہو گئی کہ چند مہینے پہلے رات کے وقت ایک آدمی کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سنگاپور کا ایک سکھ بزنس مین تھا جو غیر قانونی طور پر بینکاک آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک 9 عمر لڑکی تھی جو موزانہ طور پر اس فائرنگ سے بچ گئی تھی، لیکن بعد میں اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں سنا گیا تھا۔ لیکن تم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لڑکی میں تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ چاچا پرتاپ سنگھ مجھے لڑکی کے بیس میں سنگاپور سے یہاں لے کر آیا تھا۔ میرے کان میں اس بالی کو دیکھ رہی ہو؟ میں نے دائیں کان میں بالی کو چھوا۔ یہ اس وقت کی یادگار ہے اور میں اسے اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے تم پر کوئی شبہ نہیں کیا۔ وہ مسکرائی۔ مہاراج وانگ ونگ جائے کے کیمپ سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی سے اس امر کی تصدیق ہو گئی کہ وہ لڑکی دراصل ایک لڑکا تھا جسے چند روز وارڈ ٹریٹمنٹ میں رکھنے کے بعد شہر سے باہر ایک خانقاہ میں بھیج دیا جہاں بخشوؤں کو موئے تھائی کی تربیت دی جاتی ہے۔ یہ سارے ہنگامے اس لڑکے کے لیے ہو رہے ہیں۔ کل رات بلیک ٹائیگر کے 5 آدمیوں نے پھیلا چائی روڈ کے اس فلیٹ پر حملہ کیا جہاں تم چھپے ہوئے تھے۔ تم تو وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مگر وہاں 2 آدمی مارے گئے، ایک آدمی بلیک ٹائیگر کا اور دوسرا مہاراج کا، جو اپنے دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ تمہاری حفاظت کے لیے گلی کی نگرانی کر رہا تھا۔ اور وہ عورت، میرا مطلب ہے کوشلیہ؟ میں نے پوچھا۔ اسے بلیک ٹائیگر کے آدمی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ اسے یرغمال بنا کر مہاراج کو بلیک میل کریں گے اور تمہیں اپنی تحویل میں لینے کا مطالبہ کریں گے۔ اس نے کہا، کیا تمہارے خیال میں مہاراج اس کے دباؤ میں آ سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں۔ تھائی وانگ نے نفی میں ساری لایا۔ مہاراج ایک سچا اور کھرا آدمی ہے۔ اس نے سچائی کو جان کر تمہیں اپنی پناہ میں لیا تھا اور وہ اپنی گردن کٹوا دے گا مگر کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ وہ کوشلیہ نام کی اس عورت کو بھی ان کے چنگل سے چھڑا لے گا۔ ویسے میری معلومات کے مطابق گزشتہ رات کے واقعے کے بعد آج صبح ماسٹر پھو نے خانقاہ میں جا کر مہاراج سے ملاقات کی تھی اور اسے تمام تر اختیارات کے ساتھ بلیک ٹائیگر کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت حاصل کر لی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ 1-2 دن میں ان دونوں پارٹیوں کے درمیان خوفناک جنگ چھڑنے والی ہے، اور میں دعوے سے کہتی ہوں کہ اس میں زیادہ نقصان بلیک ٹائیگر کا ہوگا۔ اور میرا خیال ہے تم نے اس نائٹ کلب کے بارے میں بھی معلوم کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، فطری بات ہے، بلکہ سب سے پہلے میں اسی طرف گئی تھی، تھائی وانگ نے بتایا۔ وہ ایک 3rd کلاس نائٹ کلب ہے جہاں نشے بازوں کو منشیات فراہم کی جاتی ہے اور نیم عریاں عورتوں میں کک باکسنگ کے مقابلے کرائے جاتے ہیں۔ لوگ دراصل باکسنگ کے مقابلے نہیں، ان عورت کی فحش حرکتیں دیکھنے کے لیے ایسے کلبوں میں جاتے ہیں۔ تماشائیوں کا تعلق بھی نچلے طبقے سے ہوتا ہے۔ ایسے نائٹ کلبوں میں آئے دن اس قسم کے ہنگامے ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن گزشتہ رات والے ہنگامے کی بنیاد تم تھے۔ تمہارا تعاقب کرنے والے نے تمہیں کلب میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پہلے انہوں نے اس ہال کو چیک کیا جہاں باکسنگ کا مقابلہ ہو رہا تھا، پھر اس ہال میں آ گئے جہاں موالی نشے میں دھت پڑے ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ تم بھی انہی میں گھس کر کہیں چھپ گئے ہو۔ پہلے انہوں نے 2 ہوائی فائر کیے تاکہ وہاں پڑے ہوئے نشئی اٹھ کر خارجی دروازے کی طرف بھاگیں اور تمہیں تلاش کر کے پکڑ لیں، لیکن فرش پر پڑے ہوئے ایک نشئی نے اس گنڈے کو گولی مار دی جس نے ہوائی فائر کیے تھے، اور اس طرح وہاں اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا جس میں 2 آدمی مارے گئے تھے۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم کلب کے عقبی راستے سے باغ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس سے زیادہ خوش قسمتی یہ ہے کہ وہاں سے نکلتے ہی مجھے تم مل گئی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھائی وانگ خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی۔ ہم شام کا اندھیرا پھیلنے تک لان میں بیٹھے رہے اور پھر اندر آ گئے۔ لاؤنج میں ٹیلی فون کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے اچانک ہی خیال آیا اور میں نے کہا، کیا ٹیلی فون پر مہاراج سے رابطہ کر سکتا ہوں؟ مہاراج سے تو نہیں، البتہ ماسٹر پھو سے بات کی جا سکتی ہے۔ ٹیلی فون ڈائریکٹری میں جمنازیم کا نمبر موجود ہوگا، تھائی وانگ نے کہا۔ لیکن تم اس سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ میں اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں خیریت سے ہوں اور محفوظ جگہ پر ہوں، اس کے علاوہ کہ چیف وانگ کو کہاں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ کل رات میں نے اسے نائٹ کلب کے دفتر میں دیکھا تھا، میں نے کہا۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھا کر نمبر تلاش کرنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے ایک نمبر الگ کاغذ پر لکھ دیا اور ڈائریکٹری بند کر کے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ میں وہ نمبر پڑھنے کی کوشش کی مگر وہ تھائی ہندسوں میں تھا۔ تھائی وانگ نے وہ نمبر ملایا، کال غالباً فوراً ریسیو کر لی گئی۔ وہ تھائی زبان میں کسی سے باتیں کرتی رہی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے کسی بات پر ضد کر رہی ہو، پھر خاموش ہو گئی۔ تقریباً 2 منٹ بعد پھر بولنے لگی۔ اس مرتبہ اس کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا، جیسے وہ اپنے مخاطب کے لہجے سے مروب ہو گئی ہو۔ اس کی باتوں میں ایک مرتبہ میرا نام بھی آیا اور پھر اس نے ریسیور میری طرف پڑھا دیا۔ ماسٹر پھو سے بات کرو، اس نے سرگوشی میں کہا۔ فون پر میری بات سنتے ہی ماسٹر پھو جیسے چونک گیا۔ وہ مجھے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر بولا،
एक नंबर नोट करो और 2 मिनट बाद इस नंबर पर रिंग करना। वो अंग्रेजी में नंबर लिखवाने लगा। रिसीवर पर कुछ और आवाज़ें भी आ रही थी। ये गालिबन जिम्नाजियम के दफ्तर का नंबर था और दफ्तर में कुछ और लोग भी मौजूद थे और मास्टर फून की मौजूदगी में बात नहीं करना चाहता था। मैंने कागज़ पर वो नंबर नोट करके रिसीवर रख दिया और थाई वांग को बताने लगा। ठीक 2 मिनट बाद थाई वांग ने रिसीवर उठाकर वो नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से फौरन ही कॉल रिसीव कर ली गई। थाई वांग ने एक जुमला कहा और रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे, तुम कहाँ हो? मास्टर फू ने मेरी आवाज़ सुनकर कहा। मैं बिल्कुल महफूज जगह पर हूँ, मैंने कहा और किसी रात के वाक़े की तफसील बताने लगा। आखिर में मैंने कहा फ्लैट से फरार होने के बाद मैंने जिस नाइट क्लब में पनाह लेने की कोशिश की थी उसके दफ्तर में चीफ वांग को देखकर मुझे वहां से भागना पड़ा। उसने मुझे नहीं देखा, लेकिन जब मैं वहां से फरार हुआ तो उस बुलडॉग की शक्ल वाले आदमी ने मुझ पर गोली चलाई, लेकिन मेरी शक्ल वो भी नहीं देख सका था क्योंकि मैं दरवाजे से बाहर निकल चुका था। बहुत अहम खबर है, मास्टर फू ने कहा। उस नाइट क्लब का नाम बताओ और चीफ वांग का हुलिया भी। मैंने थाई वांग से क्लब का नाम पूछकर बता दिया और चीफ वांग का हुलिया बताने लगा। हम तकरीबन आधे घंटे तक बातें करते रहे। मास्टर फू बार बार पूछ रहा था कि मैं यहाँ महफूज हूँ या नहीं। मैंने उसे बताया कि थाई वांग एक बिल्कुल गैर मुतल्लक औरत है, किसी ने मुझे इसके साथ आते हुए नहीं देखा था, इसलिए किसी को शुबा भी नहीं हो सकता कि मैं यहाँ हूँ और यहाँ फिलहाल मुझे कोई खतरा नहीं। उसके बाद मास्टर फू थाई वांग से भी काफ़ी देर तक बातें करता रहा। फिर थाई वांग ने रिसीवर रख दिया। तुमने उसे यहाँ का पता या फ़ोन नंबर तो नहीं बताया? मैंने पूछा। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, थाई वांग मुस्कुराई और किचन की तरफ चली गई। मैं अपनी जगह पर बैठा सूरत-ए-हाल का जायजा लेते हुए सोचता रहा, क्या मास्टर फू चीफ वांग, दारा और किम तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा?